बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, हमारी कौमी सियासत किस तरफ जा रही है, कुछ दो तीन खबरें आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। एक तो मैं इवेंट हुआ है और सोचना चाहिए हमारी मुसल्लह अफ़वाज को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को, और सोचना चाहिए कि आखिर ये नौबत क्यों आई है, यहाँ पर इस स्टेज पे आ गए हैं। क्योंकि एक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस चल रही है और आपको एक नोन नाम है आसमा जहांगीर, दुनिया जानती है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की आवाज़ थी और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर भी रह चुकी हैं, पॉलिटिक्स में भी थी और बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, एग्रेसिव और लिबरल, महालिबरल कहना चाहिए। तो उनके सियासी नज़रियात से, उनके अफकार से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो एक आवाज़ मौजूद है। एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जितनी भी क्या कहना चाहिए कि फ़ौज पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हो सकता था उस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। नारेबाजी हो रही है, यानी कि वो नारे जो हम रिपीट नहीं कर सकते, अफसोसनाक नारे हैं। और उसमें जितने भी क्या कहना चाहिए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जिनको कहा जाता है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो छोटा लफ्ज़ है, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो तमाम हदें पार कर जाते हैं। तो वो नारेबाजी भी वहाँ पे हो रही है और उसकी रीज़न क्या है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक है, उसमें मुस्लिम लीग नवाज भी शरीक है, इनकी क़यादतें गई हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी हुई है, सहाफ़ियों की भी नुमाइंदगी है, सहाफ़ती तंजीमों की भी। अफजल भट्ट साहब ने भी वहाँ पे तकरीर की है और मुख्तलिफ लोग तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी एक तकरीर की है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे जो हैं उठाए हैं नुकात, जिसका मैंने एक वीडियो में जिक्र भी कर दिया है, और मज़ीद उन्होंने उनके सारे जो नुकात थे। और ये चीज़ें जो हैं, ये सोचने वाली बात है कि इस वक्त फ़ौज पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है, और वहाँ पे जिस तरीके से नारेबाजी की गई और वर्दी के बारे में जो कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, सोशल मीडिया पे मौजूद है, क्योंकि मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आखिर हो क्यों रही हैं। और फिर वहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की और बतौर वज़ीर ख़ारजा पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं तो डील के तहत वज़ीर ख़ारजा नहीं बना। अब ये वजाहतें पता नहीं क्यों देना पड़ रही हैं इस तरह की कि मैं डील के तहत वज़ीर ख़ारजा नहीं बना, तो फिर बता देना चाहिए कि वज़ीर ख़ारजा कैसे बने हैं। तो ये चीज़ें अफसोसनाक हैं और ये हमारे DGI-SPR उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो छोटी सी बात कर दी जाए, शरीफ आदमी कोई, जो कुछ हो चुका है हमारे सहाफ़ियों के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ पिछले 6 माह में, वो एक अफसोसनाक, बल्कि जितना भी उस पर मातम किया जाए कम है, क्योंकि बेलिबास करने का जो रिवाज चल पड़ा है। तो अब पूछना सिर्फ यही है कि देखना सिर्फ यही है कि ये जो इतना बड़ा इज्तिमा और पूरे का पूरा चैलेंज किया जा रहा है, और उसमें बहुत सारे इल्ज़ामात भी हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उन सबको एक अम्ब्रेला के नीचे जो कुछ वो किया गया, तो क्या कोई कार्रवाई करने का इरादा होगा? तो मेरा ख्याल है कि इस पे सोचना चाहिए कि एक तरफ आपकी बिल्कुल आंखें एक तरफ बिल्कुल बंद की हुई हैं, और दूसरी तरफ एक हल्की सी भी कोई अपनी ज़ुबान खोलता है, कोई 2 लफ्ज़ लिखता है, तो उसको उठा लिया जाता है। ये हम किस तरफ लेके जा रहे हैं इस सारे अपने मुल्क को, क्योंकि मुस्तकबिल में जो मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये सोचने की बातें लम्हा फ़िक्रिया है कि पहले तो ज़रूरत नहीं होती थी, पहले एक वाज़ेह तौर पे तक़सीम मौजूद थी, लेकिन ये जो रजीम चेंज ने एक काम किया है, रजीम चेंज बज़रिया तहरीक अदम एतमाद, इसने वो जो स्पेस थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास, वो स्पेस बहुत हद तक नहीं, बहुत बल्कि 90%, मोर देन 90% ख़त्म हो चुकी है। और जो इस वक्त पहले होता था, ये प्रो स्टैब्लिशमेंट है, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है, तो कोई ना कोई आवाज़ उठती थी डिफेंड करने के लिए,
لیکن اب جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، کیونکہ پہلے اس کی ریزن ہے کہ یہ سارا جو کچھ ایک تو جو وہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے، کچھ تو چیزیں ان کی جینون ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن کیا ایک انڈیویجول کی غلطی کو پورے انسٹیٹیوشن کو بدنام کرنا چاہیے، پورے انسٹیٹیوشن کو گالیاں دینی چاہیے، پورے انسٹیٹیوشن کو؟ اور اگر کسی ایک انڈیویجول کی غلطی ہے تو کیا پھر اس کے پیچھے ہماری مسلح افواج کی وردی کو رسوا کرنا چاہیے؟ اور وہ جو نوجوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور سپاہی سے لے کے 3 اسٹار تک جو قربان ہو رہے ہیں، کیا ان کو بھی رسوا کرنا چاہیے؟ ان کے خون کے ساتھ دغا کرنا چاہیے؟ اور انہوں نے جو وردی پہنی ہوئی تھی شہادت کے وقت، کیا اس کو گالیاں دینی چاہیے؟ یہ ساری چیزیں سوچنے والی باتیں ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا خطرناک رجحان ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اب کوئی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کا جو ذمہ داری جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ یہ خود ملٹری لیڈرشپ کے جو فیصلے ہیں، اس نوعیت کے فیصلے جو ہیں وہ پھر خطرناک رجحان کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ایسے عناصر کو وہ مزید تگڑا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا تھا ہمارے بھائی پاکستان کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ جب ہر ادارہ اپنا کام نہیں کرتا، بلکہ ادارے کے جب ہیڈز آتے ہیں تو وہ اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے عزائم کے مطابق آگے لے کے بڑھتے ہیں چیزیں، تو پھر نقصان ہوتا ہے، اور اس نقصان کے نتیجے میں پھر نقصان جو غلطیاں ہوتی ہیں انڈیویجولز کی ہوتی ہیں، اور خمیازہ جو اداروں کو اور ملک اور قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ ایونٹ میں ایکسٹریم پوزیشن اپنی جگہ پہ، لیکن دوسری طرف جو میں بات کر رہا تھا جی کہ یہ جو رجیم چینج ہوا ہے اس میں جو ایک سپیس تھی، اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو مسلح افواج پاکستان، شہداء، ان کے خاندانوں کے ساتھ جو ہر وقت کھڑے ہوتے تھے، اور جو پارٹی، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، افواج پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، ان کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے، ان کی قربانیوں کا بڑا تذکرہ کرتے تھے، اور ان کی قربانیوں کو منواتے تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اگر کسی نے ببانگ دہل پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، اور نہ صرف تذکرہ کیا بلکہ اکنالج کیا، اور پوری دنیا کی توجہ اس طرف دلوائی، اور پھر ہر فورم پہ انہوں نے بتایا، اور خاص طور پہ جو ہمارے 1 لاکھ جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئیں سول اور ملٹری دونوں سائڈ سے، ان کے وہ سفیر تھے، لیکن اس سفیر کو اور اس آواز کو دبا دیا گیا، اور اس حد تک دبایا گیا کہ ہر روز مسلسل ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کی آواز نہیں سنی جا رہی، اور پہلے تو ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، اقتدار سے ہٹانے کے بعد بھی اب تک جو سب سے زیادہ مقدمات ہیں وہ انہی پہ آ چکے ہیں، اور جو لوگ جائز تنقید بھی کرتے ہیں وہ بھی زیر عتاب ہیں، اور جو بالکل نہیں کرتے وہ بھی زیر عتاب ہیں، اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال ہو چکا ہے پچھلے 6 ماہ میں، اور اس میں کوئی نہ آئین کو مان رہا ہے، نہ کوئی قانون کو مان رہا ہے، صحافت کا گلا گھونٹا گیا ہے، ٹی وی چینلز کو بند کیا گیا، ARY کو مسلسل بند رکھا گیا، بول کو بند کیا گیا، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور پھر بدترین قسم کا جو فاشسٹ نظام ہے اس وقت ہے، مکمل طور پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں، اور ان کو زیادہ مارا جا رہا ہے، ان کو زیادہ وہ زیر عتاب ہے جو آپ کے کسی زمانے میں آپ کے الائز ہوتے تھے، اور ابھی بھی وہ منتظر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں، ایک طرف کھلی چھٹی ہے اور اب تک چھٹی ہے، یعنی اس وقت بھی جو حکومتی وزراء ہیں وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو بھلا کے اقتدار دیا گیا، ہمارے ساتھ یہ کیا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں، ایون شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد پیچھے کیا رہے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو تو مسلط کیا گیا تھا، تو اس وقت عمران خان صاحب کو مسلط کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ سیدھا موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور اس کے بعد
پاناما کا فیصلے کے بارے میں بھی یہی کہا کہ جناب پھر وہ کس نے لکھوایا تھا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے ہماری مسلح افواج کو، اور خاص طور پہ DGISPR، جو ISPR ایک بہت بڑا ہے محکمہ، اور ان کا کام یہ ہے تعلقات عامہ کا. تو وہ تعلقات عامہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے ان کو یہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، اور کس دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور کس بے دریغ طریقے سے ہو رہا ہے؟ اور اس میں ایک کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کل ایک بات کی تھی کہ انڈیویجولز پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، اور انڈیویجولز پہ تنقید کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ خواہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہو، خواہ وہ آرم فورسز سے ہو. لیکن آپ انسٹیٹیوشن کو بحیثیت مجموعی انسٹیٹیوشن کو کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ جتنا بھی ایونٹ ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. انسٹیٹیوشن کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، وردی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، وردی پہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور وہ وردی جو کہ شہیدوں کی وردی ہے. ہمیں تو بہت تکلیف ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ تو میرا خیال ہے آپ لوگوں نے تو کیونکہ وہ آنکھ ہی بند رکھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو صورتحال یہ ہے جی. تو فیصلے بعض اوقات انڈیویجولز کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر بھگتنے پڑتے ہیں، اور یہی کچھ اس وقت ہوا ہے. ایک سب کچھ الائز کو، اپنے الائز کو، نیچرل الائز کو ہٹا کے اور ان کی جگہ پہ ان کو بٹھایا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بٹھایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھروں سے بلا کے کہا گیا. ہم تو اقتدار لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ہمیں تو کہا گیا کہ جناب آئیں، پلیٹ میں رکھ کے تیار ہے. اور پھر وہ ڈگی والی سرکار، آپ کو معلوم ہے کہ ڈگی والا معاملہ بھی چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، قوم ابھی بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جناب یہ آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی نے بگاڑا ہے، آپ ہی سدھاریں اس کو. اور وہ ابھی بھی منتظر ہے اپنے حق لینے کے لیے، اپنا جو سول آزادیاں حاصل کرنے کے لیے، وہ ابھی بھی اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے وہ ابھی بھی آپ ہی کی طرف دیکھ رہی ہے. لیکن آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے جو کہ 75% لوگ ہیں پاکستان کے جو اس آواز کو بلند کر رہے ہیں. آپ 75% کو چھوڑ کے 25% سے بھی کم جو لوگ ہیں آپ ان کے اتحادی ہیں، اور ان کی آواز سن رہے ہیں، اور ان کی آواز کیا سن رہے ہیں؟ ان کی دھمکیاں، ان کے الزامات، ان کے سب کچھ اس کو اگنور کر رہے ہیں. دوسری طرف جو پاکستان کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حق واپس ملے، تو ان کے لیے پاکستان میں سرزمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.